बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज आर विद जावेद मलिक। मैं हूं आपकी मेजबान दुरेश शहबार। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्जिया का साबिक सफीर जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम दुरेश शहबार। जी सर, अच्छा पिछले प्रोग्राम में हमने जो है नून लीग की डील के हवाले से बात की थी। अभी जो है हालिया एक बड़ी पार्टी के कायद जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनसे कुछ अहम राब्ते किए जा रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि उनके पास जो है कुछ ऐसा फार्मूला है जो कि हालात बेहतर बना सकता है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी जी, जरदारी साहब यकीनन पाकिस्तान की सियासत के एक बहुत ही अहम मैं कहूँगा कि कायद भी हैं और उनकी जो बातें हैं बड़ी मानी खेज होती हैं। इससे पहले कि हम जरदारी साहब के इस मानी खेज स्टेटमेंट पे बात करें, मैं एक अप्रिसिएशन करना चाहूँगा, अगर आप माइंड ना करें। जी जी सर प्लीज। हमारे जो एक प्रेसिडेंट, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं सदर पुतिन, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो है ये किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता उसको। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है एक बहुत ही अहम लीडर की तरफ से, और मैं ये वही सेंटिमेंट्स हैं जो कि मुस्लिम दुनिया में पाए जाते हैं और इस पर हमेशा बहस होती है दुनिया में, खुसूसन यूरोप के कुछ ममालिक जो ये समझते हैं, फ्रांस में और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर, कि देखिए आप किसी की राय, इजहार राय दही को रोक नहीं सकते, यानी आप कोई शख्स कुछ भी कहना चाहे वो कह सकता है। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि देखिए कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ ऐसे सुर्ख लाइंस हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जाता। किसी की तज़हीक करना, बिलखुसूस ऐसी शख्सियात की जो कि जलीलुल कदर हों, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, या कोई और अंबिया कराम हो, या कोई भी रिलीजियस फिगर हो जिसको एक ग्रुप जो है वो बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो इज़हार राय दही के हक के जरिए उनके ऊपर ही चढ़ाई कर दें। तो ये मौक़िफ़ तमाम मुसलमानों का है। इसको बड़ी यानी अच्छे अंदाज में मैं समझता हूँ तमाम मुसलमानों ने तो हमेशा इसका बयान भी किया है, इसके ऊपर एहतजाज भी किया है। लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क से, बिलखुसूस रशिया जैसी, मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी सुपर पावर तो नहीं है जितनी माजी में USSR होती थी, लेकिन बहरहाल रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टुडेज वर्ल्ड। उनकी तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के को तज़हीक आमेज बातें कहना उनके बारे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम सलाम पेश करेंगे सदर पुतिन को, अप्रिशिएट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर एटलीस्ट पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, और हमारे स्टार न्यूज की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि बहुत ही उनकी जो ये स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट किया गया है दुनिया भर में। इससे ये जाहिर होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो है, गैर मुस्लिमों के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग है। और आप जानती हैं कि रशिया जो है वो के अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारा तारुफ हमेशा रशिया से रहा, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर उसने जब जंग की तो उसके बाद बहुत सारे अफगानी मुहाजिरीन हमारे मुल्क में आए, और आज तक अफगानिस्तान एक तरह से मजबूर सी सूरत हाल में रहा है गुज़श्ता कई दहाइयों से। तो हमने हमेशा रशिया का, रूस का एक मनफी इमेज जो है वो हमारे सामने रहा, और कभी कभी ये भी कहा गया कि देखिए रशिया जो है वो इंडिया के साथ है, और हम क्योंकि अमेरिकन कैंप में किसी हद तक अपने आप को समझते थे या हैं। तो रशिया का एक मनफी तासुर रहा पाकिस्तान में। बिलउमूम हमारे जो मुबस्सिरीन हैं वो उसको उस तरह से नहीं देखते आए। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि जो स्टील मिल थी पाकिस्तान में, उसके अंदर अयूब खान साहब के ज़माने में रशिया ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हुई है रशिया से ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और हमने देखा कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इस्लामी दुनिया के साथ भी रशिया जो है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में इंगेज्ड है। तो हम अप्रिशिएट करेंगे पुतिन साहब की स्टेटमेंट को, और आपको ये भी इल्म होगा देखने वालों को कि रशिया जो मुल्क है उसके अंदर ऐसे मैं समझता हूँ कि 5 या 6 रिपब्लिक्स हैं जो कि मुसलमान हैं, यानी उनके सदूर हैं अपने, जिस तरह से चेचनिया है,
تتارستان ہے، یہ رشیا کے ملک کے اندر ایک سیمی اٹونومس ریجنز ہیں جہاں کی پاپولیشن 100% مسلم ہے. یعنی چیچنیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مسلمان ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کو. اسی طرح سے ایک بہت ہی مشہور باکسر جو ہیں محمد علی تو خیر وہاں کے تھے، رشیا سے ابھی جو انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کی، ینگ ہے، سوری میں نام ذہن سے نکل رہا ہے وہ بھی، اور بہت ایسے جو شخصیت ہیں ہمارے ملک رشیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کرتے ہیں. تو اینی وے بس ہم اپریشیٹ کرنا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ پوٹن کو. جی جی آپ کے سوال کی طرف سے آتے ہیں. آپ نے کہا کہ صدر زرداری صاحب کی وہ معنی خیز سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان سے بھی رابطے ہیں کچھ لوگوں کے. اب وہ کون لوگ ہیں یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے اور سننے والے سمجھ گئے ہوں، لیکن زرداری صاحب کی جو امپورٹنس ہے ملکی سیاست کے اندر وہ تو کسی حد تک بھی ہم اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. زرداری صاحب مجھے لگتا ہے کہ ایک پاکستان کی سیاست کے واحد پولیٹیشین ہیں جو کہ جیل کی کال کوٹری سے ایوان صدر تک پہنچے. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری تاریخ، سیاسی تاریخ میں ایسی کوئی بھی شخصیت ہے جو جیل کی کال کوٹری میں بھی رہا ہو اور پھر ایوان صدر کے اوپر بھی 5 سال تک وہ صدر رہے پاکستان کے. تو یقیناً ایک جیل سے ایوان صدر تک جانے کا جو سفر ہے اس کے اندر ان کو سیاسی سوجھ بوجھ تو ہے بہت ساری. انہوں نے ایگزائل بھی دیکھی، انہوں نے اپوزیشن کی سیاست بھی دیکھی، انہوں نے حکومت بھی دیکھی. 2 وزراء اعظم بھی ان کے زمانے میں آئے، گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جب زندہ تھی تو ان کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ ان کو شیڈو ہی کیا کرتے تھے. یعنی آئی تھنک جتنے بھی پیپلز پارٹی کے آبزرورز ہیں جو یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ دیکھتے آئیں گے کہ بجوز اس کے کہ زرداری صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کبھی مسٹر 10% کہا گیا، کبھی کیا کہا گیا، لیکن جو لوگ محترمہ بینظیر بھٹو کو جانتے ہیں یا ان کے قریب تھے وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ محترمہ کی دور میں جب تک وہ زندہ رہیں زرداری صاحب نے ہمیشہ سپورٹ کیا، ان کو بیک اینڈ پہ کھڑے رہے اور سپورٹ کرتے آئے. یعنی کبھی بھی انہوں نے لائم لائٹ میں اس طرح سے تو تھے وہ لائم لائٹ میں، لیکن محترمہ ہمیشہ ہی ان کو اپنی لیڈر تصور کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا. اور دیکھیے کسی بھی مشرقی معاشرے کے اندر ایک خاتون کو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور وزیر اعظم بنتی ہیں ملک کی، تو ان کی جو شریک حیات ہیں ان کی بہت سپورٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو وہ زرداری صاحب اس وقت تو بیک گراؤنڈ میں رہ کے کرتے تھے اپنی سپورٹ، لیکن اب جو کیونکہ وہ خود جو ہے وہ چیئر پرسن بھی ہیں جماعت کے، تو یقیناً ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر وہ اسی میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور گو کہ زرداری صاحب کی سیاست کے اوپر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم تھوڑا سا زرداری صاحب کے بارے میں بات کرتے چلیں کہ زرداری صاحب جو ہیں ان پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے. ایک تو ان کی سیاسی سوجھ بوجھ، یعنی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو PhD کی ضرورت ہے سیاست میں. یعنی ان کی جو سیاست کی سوجھ بوجھ ہے یا ان کی جو ویژن ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے باوجود ان کے اوپر بہت ہی منفی جو ہے ایک تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی بہت سارے حلقوں کی طرف سے. یعنی ان کے اوپر کرپشن اور کیا کیا ایلیگیشنز لگائی گئیں، اور یہ چیز تو ہم اب اس پہ بحث نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ زرداری صاحب کی ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود گزرتے وہ ملک کے صدر بنے اور اس کے بعد وہ آج بھی تقریباً 10 سال یعنی سندھ حکومت کو ہو چکے، اور اس کے بعد یہ 13واں سال ان کی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی وہ سندھ پہ برسر اقتدار ہے. تو کہیں نہ کہیں تو زرداری صاحب کی سیاسی سوجھ بوجھ نے اس میں رول پلے کیا ہے کہ اپنے سندھ کے اندر ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنی حکومت کو برقرار رکھا. نون لیگ جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، وہ پنجاب کو میں بہت زیادہ اس کا قلعہ سمجھا جاتا ہے پنجاب کو، لیکن سندھ میں ان روڈز نہیں بنا پائی، KPK میں ان روڈز نہیں بنا پائی، بلوچستان میں بھی ان روڈز نہیں بنا پائی. بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں
تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں تو اسٹرانگ ہے، خصوصاً جو دیہی علاقے ہیں سندھ کے، لیکن باقی ممالک، باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر ان کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے، اور غالباً اسی لیے زرداری صاحب نے اپنی اسی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ اب وہ لاہور میں اپنے آپ کو بیس بنائیں گے، اپنی بیس جو ہے وہ لاہور میں رکھیں گے، اور یہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، بیکاز وہ یہ جانتے ہیں کہ ملکی سیاست کے اندر پنجاب ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہم کو لسانیت کی بات کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ پنجاب کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی 100 ملین پیپل جو ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں، اور یقیناً وہاں کی سیٹیں زیادہ ہیں، اور جب سیٹیں زیادہ ہوگی تو پارلیمان کے اندر ان کا اثر و رسوخ بھی زیادہ ہوگا، اور وہی جماعت جو وہاں پہ اسٹرانگ بن کے ابھرے گی وہی ملک میں فیڈریشن کے اندر حکومت قائم کر پائے گی۔ زرداری صاحب کی سیاست جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے سندھ کے اندر تو اپنی حکومت برقرار رکھی، جو کہ دیکھیے مائنڈ یو پنجاب میں بجز اس کے کہ پی ایم ایل این بہت اسٹرانگ ہے، یہ جو تبدیلی کی ویو آئی 2018 میں تو نون لیگ اپنی حکومت برقرار نہیں رکھ پائی پنجاب میں، لیکن اس کو اگر ہم آندھی سے تشبیہ دے دیں، یعنی پی ٹی آئی 2018 میں جو اس کی پی ٹی آئی کی ایک تبدیلی کی آندھی، جس کو وہ خود ہی آندھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سونامی کہتے تھے نا، وہ سونامی ایک آندھی ہی ہوتی ہے، یعنی ایک طوفان جو آیا پی ٹی آئی کا 2018 میں، اس طوفان نے کافی جو ہے وہ جماعتوں کو آگے پیچھے کیا، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب نے سندھ کے اندر پی 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 کی حکومت کو اس طوفان سے محفوظ رکھا۔ بالکل یہ آپ بھی مانیں گی اور دیکھنے والے اور سننے والے بھی مانیں گے کہ سندھ کی حد تک کم از کم انہوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ برقرار رکھی، تو گویا پاکستانی سیاست کے اندر زرداری صاحب کا رول، ان کا کردار جو ہے وہ اہم ہے اور رہے گا۔ اب زرداری صاحب کے پاس جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو سندھ میں تو انہوں نے مضبوط کر لیا، یا ایٹ لیسٹ میں نہیں کہوں گا مضبوط، بیکاز اربن ایریاز میں کچھ ان کو نا امیدی دیکھنی پڑی، کنسولیڈیٹ کر لیا، اس حد تک ہم ایگری کریں گے۔ اگر بالکل آبجیکٹیولی دیکھیں تو سندھ کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کو کنسولیڈیٹ اتنا کر لیا کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، گزشتہ 3 ٹرمز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی، اور آئندہ بھی ہم دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ اپنی کام بھی کر رہی ہے، پرفارم بھی کر رہی ہے، تمام نیگیٹو آن سلاٹ کے باوجود وہ اپنی کہیں نہ کہیں جگہ بنا لیتی ہے۔ لیکن جو چیلنج ہے، جو تنقید کی جاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک تنقید تو زرداری صاحب کے اوپر میں سمجھتا ہوں انفیئر ہوتی، جو کہ غیر اخلاقی جملے بازیاں کسی جاتی ہیں، ان پہ تو ہم کبھی بھی اس پروگرام میں ایٹ لیسٹ نہیں ہم اپریشیٹ کرتے کسی کو، چاہے وہ عمران خان صاحب کی ذاتیات پہ ہو یا زرداری صاحب کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ پالیسیز پہ بات کیجئے، ان کی پولیٹیکل جو کمزوریوں پہ بات کر سکتے ہیں، بالکل جی، ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس پہ آپ تنقید کریں، اور ہم جیسے آپ کو ہم نے کہا کہ زرداری صاحب کی جو خوبیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کے اوپر تنقید بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست مائنڈ نہیں کریں گے اس چیز کو، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ مبصرین کے بقول پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محدود ہو گئی ہے سندھ سے، یعنی ایک زاویہ دیکھنے کا یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا اپنے آپ کو، لیکن جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سندھ میں اپنے آپ کو محدود تو نہیں کر رہے، کیونکہ بہرحال یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی پارٹی ہے، بے نظیر بھٹو جیسی قداور شخصیات جو ہیں اس کی روح روا رہے ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو، ہمیں تو بہت موقع ملا ان سے ملنے کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، بہت ہی یعنی قداور شخصیت تھی ہمارے خطے کی، بلکہ میں کہوں گا دنیا کی ایک بہت بڑا لاس تھا پاکستان کا ان کی شہادت۔ تو ایسی بڑی جماعت سندھ تک محدود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جن لوگوں کو، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں ان کے ویل وشرز کہ یہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے، بجوز اس کے کہ آپ سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں، لیکن آپ سندھ تک محدود کیوں ہو گئے؟ یعنی آپ پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر آپ کی جماعتیں تھیں، آپ نے حکومت بھی کی ہے ان پروونسز کی، میں جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد جیالوں کی پنجاب میں اور کے پی کے میں نظر آئے گی آپ کو، لیکن وہ ڈسگرنٹلڈ ہیں کسی حد تک، مطلب ان کو
متحرک کرنے کے لیے, ان کو یونیفائی کرنے کے لیے, ان کو ایک دفعہ پھر ان کے اندر جذبہ ڈالنے کے لیے کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسی موضوع ابھی تک سامنے نہیں آئی. بلاول بھٹو زرداری کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک وہ کنیکٹیوٹی ابھی تک پنجاب اور کے پی کے میں ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی چیز کے ادراک کی طرف آئی تھنک آصف زرداری صاحب نے اشارہ کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ لاہور میں آ کے رہیں گے. انہوں نے تو لاہور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول ہاؤس بھی بنوایا تھا پچھلے انتخابات میں, اور بڑی کوشش کی انہوں نے کہ پنجاب میں وہ اپنی جڑیں ان کو مضبوط کریں, اور ان کے الائز موجود ہیں وہاں پہ, یعنی وٹو فیملی ہے, اس کے علاوہ آپ کے جو پرویز الہی صاحب ہیں, چودھری برادران ہیں, ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں, اچھے مراسم ہیں. خود یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, مخدوم احمد محمود ہیں, یعنی ساؤتھ آف پنجاب کے اندر, یہ بڑے نام ہیں ہماری ملکی سیاست کے, اور یعنی ان کے ساتھ اگر وہ لاہ عمل کوئی جوڑ کے اپنی جماعت کو متحرک کر پائیں تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی مقبولیت میں کمی ہوگی تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ نون لیگ یا کاف لیگ کی طرف رخ کریں گے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے وہ دو جماعتیں موزوں نہیں ہیں. تو پھر کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ ان کو اپنے اندر سمو لے, اور سمو لینے کے بعد آئندہ انتخابات میں ایسے کینڈیڈیٹس اتارے جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوں. اس کا کچھ اشارہ آپ نے دیکھا حالیہ جو ضمنی انتخابات تھے, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے خاطر خواہ ووٹس لی, یعنی کامیابی تو نون لیگ کی ہوئی, لیکن اگر آپ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ دیکھیں تو جو ووٹ بینک ہے اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے پیپلز پارٹی کا. تو آصف زرداری صاحب جو بات انہوں نے کہی ہے کہ بھئی میرے سے رابطے ہو رہے ہیں, تو اس رابطے کی دو وجوہات ہیں. کیونکہ آپ کو ایک تو پنجاب کے اندر ایک ایسی آلٹرنیٹو بھی چاہیے, کیا پیپلز پارٹی وہ آلٹرنیٹو بن سکتی ہے؟ دیٹس دا ویری, میں کہوں گا جسے ہم کہتے ہیں $1,000,000 کویسچن, وہ یہ ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رابطے ان سے ہوں گے اور ہو رہے ہیں, لیکن زرداری صاحب نے اس کے بعد جو بات کی وہ زیادہ معنی خیز تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے مجھ سے فارمولے پوچھے جا رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو بتایا ہے کہ میرے پاس فارمولے کوئی نہیں ہے, یہ فارمولے ہی ہم کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں, پہلے جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس کی چھٹی کریں. یہ بڑی معنی خیز بات تھی ان کی. اچھا سر, اس میں میں آپ سے بات کروں گی, ڈیٹیل پوچھوں گی کہ ایسے کون سے ان کو لگتا ہے کہ ایسے کون سی اسٹریٹجی جو حکومت وقت اپنائے گی تو وہ آگے جا سکتی ہے, مگر اس پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویورز کہیں جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے نیوز آر ود جاوید ملک. ویلکم بیک فرام دی بریک پروگرام, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر ود جاوید ملک. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب نے ایسے کون سے جو ہے حکومت وقت کو جو ہے آپ مشورے دیے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں جس سے وہ اپنی کمزوریوں پہ قابو پا کے آگے جا سکتے ہیں یا اپنی حکومت سٹرونگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے زرداری صاحب کی جو شخصیت ہے, میں نے آپ کو بات کیا ان کی یا ان کی سیاست کے اوپر تو ہم پورے ایک نہیں کئی پروگرام کر سکتے ہیں. بالکل. تو ان کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو ایک جملے ہیں وہ کئی دفعہ اپنے ایک جملے میں پورا سمندر جو ہے وہ کہتے ہیں وہ کوزے میں سمندر ڈال لیتے ہیں. تو بہرحال اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے زرداری صاحب کی باتوں, ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں. لیکن جیسے ہم بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی جماعت سندھ میں تو انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا ہے, یا اگر آپ دوسری رخ لے کے کنسولیڈیٹ کیا ہے یا محدود کر دیا ہے. ان ایدر کیس ان کے لیے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر اپنی جڑیں جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اگر کہیں پہ بات ہو رہی ہے تو اس کی غالباً ریزن بھی یہی ہوگی کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کی جماعت جو ہے اس کو سپورٹ ملے کے پی کے اندر بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بالخصوص, کیونکہ پنجاب کے اندر ان کی پریزنس جو ہے وہ تقریباً میں یہ نہیں کہوں گا نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن بہت کم ہے, اور اس کو امپروو جب تک نہیں کرتے وہ, تو ہی از ناٹ اے سیریس کنٹینڈر فار دا پرائم منسٹیریل سلاٹ. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی شخصیت پہ اگر آپ بات کریں تو وہ ایک نوجوان قیادت کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ خان صاحب نے اپنی جو اوریجنل اسٹریٹجی جب پی ٹی آئی بنی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ آج ملک کے سیاسی منظرنامے پہ نظر ڈالیں تو جو نوجوان ترین سیاسی رہنما آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری نظر آتے ہیں. وہ ینگ بھی ہیں, وہ ڈائنامک بھی ہیں, وہ
بے نظیر بھٹو کے بیٹے بھی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بھی ہیں, زرداری صاحب کے بیٹے بھی ہیں, تو ان کے پاس وہ سارا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اپنی شخصیت کے اندر کافی نکھار لے کر آئے ہیں. پہلے جب آتے تھے تو گفتگو کرنے میں آپ کو یاد ہوگا اردو میں تھوڑے وہ چچکتے تھے, کیونکہ ان کی نشر و نما جو ہے وہ دبئی اور برطانیہ میں ہوئی, کیونکہ ان کی والدہ ایگزائل میں تھی, ان کو موقع نہیں ملا. لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے, لیکن ہم نے کبھی اس کو تنقید کا نشانہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ جب آپ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں, جب آپ کی والدہ, ہمیں سب جانتے ہیں جو سیریس مبصرین ہیں, انہوں نے کبھی بھی بلاول کے لہجے کو یا ان کی گفتگو کو جو ہے وہ اس کا تمسخر نہیں اڑایا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی والدہ جب ملک سے باہر تھیں تو وہ کیسے اپنے, لیکن بہرحال انہوں نے بہت امپروو کیا ہے. The point I'm trying to make is کہ جب ابھی وہ ان کی جو فل بدی وہ اردو میں بات کر رہے ہیں, ان کو ادراک ہے سیاست کا, وہ کس کی سیاست میں کتنی جو ہے وہ قد کاٹ ہے اس کے بھی بخوبی واقف ہیں. تو ایک نوجوان تو ہیں وہ, لیکن آف کورس ایک فیوچرسٹک یعنی پالیٹکس بھی وہ کرتے ہیں, لیکن ان کو کہاں پہ کمی ہے کہ ان کی گراس روٹس کے اندر پنجاب میں ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ دس از اے فیکٹ, یعنی اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور زرداری صاحب ان کے والد ہوتے ہوئے یقیناً ان کی ایک کوشش ہوگی کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو مستحکم کریں, اسٹرانگ کریں, اور وہاں سے پھر ان کو سپورٹ حاصل ہو, جس کے بعد پھر وہ ایک سیریس کنٹینڈر بن کے سامنے آئیں. اگر کبھی وزارت عظمیٰ کے اگر وہ کنٹینڈر بنیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100 سے پلس سیٹس حاصل کر سکیں اور پنجاب میں ان کی جو ووٹ بینک ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اس اسٹریٹجی پر وہ اصلاح عمل پر مجھے لگتا ہے وہ کار فرما ہے. ان کی اسٹریٹجی پہلے سے رہی ہے, ماضی کے انتخابات میں بھی انہوں نے ایسی بات کی تھی. انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ میں نے بتایا بلاول ہاؤس بھی بنوایا, لیکن ابھی تک مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ جو رائٹ کنیکٹیویٹی ہے وہ ان کی ہو پا رہی ہے پنجاب کے اندر. کوشش جاری ہے, لیکن دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ کیا ہوتا ہے. رہا سوال کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ان کا, تو اس کو تو ابھی ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں, کالم لکھتے ہیں, انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ بہت اہم جو ادارہ ہے ان کے سورس نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہوا زرداری صاحب کے ساتھ. تو کیا یعنی وہ بتائیں, نام بتائیں, آپ نے شاید پڑھا ہوگا ان کا کالم. تو اب دیکھیے جو جتنے بھی لوگ سیاست سے اور بالخصوص اس لیول پر جو ہائی لیول کی پالیٹکس ہے جہاں پہ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ سے بات کی جا رہی ہوتی ہے, تو سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں تو کسی حد تک پس پردہ ہوتی ہیں نا, یہ کوئی کھل کے سامنے تو نہیں کی جاتی. اور ہم یہ جانتے ہیں, میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کیونکہ میں دبئی میں اس وقت تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو دبئی میں تھی, اور ہمیں یہ علم تھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ ان کی ڈسکشن جاری ہے. اور میں خود اس کو اس وقت میں جس چینل کے ساتھ منسلک تھا, ہم اس کو رپورٹ بھی کر رہے تھے, کور بھی کر رہے تھے, اور یعنی ہمارے جو اس زمانے میں پیپرز ہوا کرتے تھے دیا کرتے تھے ہم, اور ہم یہ چیز بدستور کہہ رہے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی مشرف صاحب یا ان کی ٹیم سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. اور آفیشیل جو حکومت ہے جس میں بہت اہم ترین اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو سمجھنے والے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں, نہیں ڈینائی کرتے تھے, نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ اس حد تک ہماری خبریں جب چلنی شروع ہوئیں اور ہم نے یہ بدستور اس پہ قائم رہے کہ نہیں بات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ معاملات اب جو ہے طے پانے والے ہیں اور ایک NRO جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے سفیر تھے ایمبیسی میں, ان کی طرف سے پھر ان کو PTV پہ لایا گیا اور ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی گئی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی ہماری ڈسکشنز نہیں ہو رہی, لیکن ڈسکشنز ہو رہی تھی. تو میں اس چیز پر کامنٹ نہیں کروں گا کہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. بہرحال یہ ہماری ملک کی سیاسی تاریخ ہے کہ ایسی معاملات جو ہیں وہ پس پردہ ڈسکس ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا پس چلمن طے پایا ہے. تو میں لیٹس ناٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. اگر زرداری صاحب ایک سابق صدر ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے تو ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے, یعنی اس کے نتیجے میں کیا وہ یعنی ڈیلیور کر پائیں گے, تو اس کے بارے میں ہم نے اس لیے اس پروگرام میں زیادہ بات کی کہ پنجاب میں جب تک ان کی اسٹرینتھ نہیں ہوگی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اگر ان کی بات ہوتی بھی ہے تو وہ کچھ بات جو ہے وہ کسی معنی خیز رزلٹ کی طرف جائے یا کسی نتیجہ خیز انداز میں گفتگو ہو. پنجاب میں
بہرحال نون لیگ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ جب تک پنجاب کے اندر نون لیگ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اس وقت تک جو بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنی کہ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. یہ ایک فیلئر رہا ہے کلیکٹیو پی ٹی آئی کا، میں سمجھتا ہوں، یا ان کی جتنی بھی میڈیا ٹیم تھی، کہ وہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو ووٹ بینک ہے اس کے درمیان ویج نہیں ڈرا کر سکتے. ڈسپائٹ دیئر آل ایفرٹس انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ڈسکریڈٹ کریں، ان کو برا بلا کہیں، ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں، لیکن وہ ابھی تک جو عوام سے ان کا رابطہ ہے وہ منقطع نہیں ہوا. تو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. جو کوئی بھی مستقبل کا سیاسی ڈھانچہ بنتا ہے اس میں انہی ریالٹیز کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنے سیاسی منظرنامے کی اگر کوئی خد و خال میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ اگر کریں تو وہ دور رس ہوگی، ورنہ شارٹ لفٹ ہوگا جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب بات کریں گے اب سے کچھ دن کے بعد ہم 2022 میں داخل ہو جائیں گے. 2021 پاکستان کے لیے کافی چیلنجز سے بھرا ہوا سال رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 2022 پاکستان کے لیے اور اپوزیشن کے لیے، حکومت وقت اور اپوزیشن کے لیے کیسا ثابت ہوگا، یا کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو کہ وہ 2022 میں ریپیٹ نہ کریں تو سارے حالات ان قابو میں رہیں گے؟ جی بالکل، یہ سال جو تھا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز سے بھرپور تھا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے. اس میں سب سے بڑا چیلنج تو آف کورس کووڈ-19 تھا، جو کہ کسی حد تک صحیح تو ہوا. مطلب لوگوں نے ویکسینز، الحمدللہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں دنیا بھر میں انہوں نے ایک جو ہے وہ ویکسین فائزر ہے یا سائنو فارم ہے یا ایسٹرازینیکا، جس کسی نے بھی جو کسی سے ہو سکا، یا سپوٹنک تھی رشیا میں، اس کے ذریعے حالات کو واپس نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر یہ جو اومنیکرون نیا وائرس کا جو ایک ویریئنٹ جو ہے سامنے آیا ہے، اس نے ایک دفعہ پھر اسی ہمارے جو چیلنج ہے اس کو دوبارہ سے عیاں کر دیا. یورپ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ پھیلا. پاکستان کے اندر بھی مجھے نہیں پتا کہ رپورٹ پراپرلی ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن کیونکہ بہت زیادہ آمد و رفت رہتی ہے، ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یورپ سے ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے ہیں، تو اٹس گونا بی اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ یہاں پہ کیسز رپورٹ ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اومنیکرون کا وائرس ہے، یہ ہے تو یہ کووڈ-19 ہی، لیکن اس کی ایک ویریئنٹ ہے اور وہ تیزی سے پھیل رہا ہے. تو اس کو ہم کو گھبرانا اس سے نہیں ہے. I'm sorry، میں عمران خان صاحب کی ہمیں گھبرانا نہیں والی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ آف کورس حقیقت ہے یہ کہ اس کا سامنا کرنا ہے ہم کو. ویکسینز ہیں الحمدللہ، سب نے اگر لگوا لی ہیں جن لوگوں نے تو بہت اچھی بات ہے. اب ایک بوسٹر ڈوز کی بات کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ بوسٹر ڈوز یعنی 3rd ڈوز لگوا لیں. اگر نہیں لگوائی تو ضرور لگوائیے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے علاقے میں. اور جو خوش آئند پہلو ہے، گو کہ اس کے بارے میں پورا ڈیٹا اس وقت نہیں آیا، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ اتنا زیادہ مہلک نہیں ہے. پھیلتا تیزی سے ہے لیکن اتنا مہلک نہیں ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سال جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور آئندہ آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے کورونا وائرس یا کووڈ-19، اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا بھر کو اللہ تعالیٰ نجات دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دعا گو ہیں. اگر ہم سیاسی طرف آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر تو ہم نے بات کری دی، اپوزیشن بھی کچھ دگرگوں رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنی کوئی لاہے عمل، اپنی تحریک، اس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پروگرس دکھائی ہے 2021 میں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اپوزیشن انتشار کا شکار رہی پورے سال میں. آپ نے دیکھا پہلے پی ڈی ایم جب بنی اس وقت تو بہت زیادہ ایک طرح سے ولولہ انگیز طور پر تقریریں کی گئیں. زرداری صاحب کی بھی تقریر ہوئی، نواز شریف صاحب نے بھی تقریر کی، بلاول بھٹو اور محترمہ مریم نواز کے درمیان بہت ہی پازیٹیو جو ہے وہ ایک طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں بنتی ہوئی نظر آئی. بڑی اچھی باڈی لینگویج نظر آئی تمام رہنماؤں کے درمیان، اور ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کے اب جو ہے وہ ایک لاہے عمل کی طرف بڑھنے والی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ہے اسٹریٹجی کے اوپر اختلاف پیدا ہو گیا.
گو کہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، لیکن کس طرح سے بھیجا جائے اور کب بھیجا جائے اس پر اختلاف پایا جاتا ہے. اور میں اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھتا. جب یہ پازیٹیو تصویریں آ رہی تھیں اور لوگ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ اب جو ہے اپوزیشن ایک پیج پہ آ گئی ہے، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیے اپنی امیدیں اتنی اونچی نہ لے کے جائیے کہ کل آپ کو نا امیدی کی طرف جانا پڑے. ہم تو ہمارے علاوہ بہت سے لوگ جو کہ سیاسی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے تو محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان، دونوں رہنماؤں کے درمیان بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتے دیکھا ہے. یعنی ہم تو اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہی امید تھی کہ ہم جو ہیں اب ماضی کی تلخیاں بھلا کے ایک پیج پہ آ گئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر جب حکومت بنی، یعنی مشرف صاحب کو تو یقیناً خیر آباد ہونا پڑا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پھر وہ جو ہمراہی ساتھ تھے وہ جدا ہو گئے. کیونکہ دیکھیے یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے اور ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی جو ڈی این اے ہے، ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اور جو پی ایم ایل این کی ڈی این اے، اس میں بہت فرق ہے. یعنی دے آر ٹو ڈفرنٹ پارٹیز، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتخابات میں لڑیں گے انتخابات. تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ اپوزیشن ایک پیج پہ بیٹھی رہے گی ہر وقت اور ہر چیز پھر اگر وہ ایک ہو جائے تو اس کا مطلب ایک پارٹی بن جائے. پھر نہیں، ایسا تو نہیں. یہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں، ان کے درمیان اختلافات رہیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ تھوڑی ان کو افیکٹو رول پلے کرنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ اگر چاہتے تو یہ ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے تھے. لیکن کہیں نہ کہیں پھر آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں بھی سرگرم عمل ہوتی ہیں جو کہ قریب آنے تو دیتی ہیں، لیکن قربت کے درمیان تھوڑی سی جو ہے وہ خلیج وہ حائل رہتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے یہ جو سال تھا کچھ کامیابیاں لے کر تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنے بات کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال کے بنسبت اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے کاٹ میں مزید اضافہ ہوا ہے. آپ وہ زیادہ افیکٹولی انگیج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. پہلے وہ ٹویٹر پہ نہیں تھے، آپ ٹویٹر پہ بھی آ گئے ہیں. وہ اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب بھی کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہیں. محترمہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ بھی مختلف جیل کی صعوبتوں سے گزرنے کے بعد اب وہ ہیں وہ فعال اور متحرک سیاسی رہنما کے طور پر آپ کے سامنے ہیں. حمزہ شہباز شریف وہ بھی جو ہیں وہ متحرک ہیں. شہباز شریف بھی ہیں. یہ سب لوگ جو تھے پچھلے سال یا اس سے پہلے یہ تو کوئی نہ کوئی کسی زیر عطا بھی تھے نا، آپ کو نظر آ رہے تھے. جاوید صاحب میرے پاس ایک منٹ ہے، جاتے جاتے میں چاہوں گی آپ حکومت وقت کو کوئی مشورہ دینا چاہیں 2022 کے حوالے سے. حکومت وقت کے پاس میرے خیال میں وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ اب ایک سال سے کچھ زیادہ ان کے پاس ہے. تو ان کے لیے مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب آج آپ کو اگر احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر پائے، اور آپ جب یہ کہتے تھے کہ تمام مشکلات کی جڑ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب ہیں، تو اب آپ کو ریلائز تو ہو گیا ہوگا کہ ایسا نہیں تھا. یہاں پہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو اب اگر ان کے پاس کیونکہ حکومت ہے تو ہم کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر لیں. اب اپنی ایگو سے نیچے اتر آئیے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ ملک کی اکنامک سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ انگیج کیجئے. اور جس طرح سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا، ہم چارٹر آف اکانومی بنا لیں. دیکھیے یہ ملک کی جو اکانومی ہے نا، اس کا سٹیبل رہنا اور اس کا گروتھ کی طرف جانا یہ کسی ایک جماعت کی کامیابی نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، پاکستانیوں کے لیے، کہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ مستحکم رہے. اور میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کیونکہ میری انٹریکشن رہی ہے زرداری صاحب اور ان کی جماعت اور نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ بھی، اگر ایک سنسیئر ایفرٹ خان صاحب لیں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ان تک، اور ان کے پاس کیونکہ دیکھیے ویسے بھی ابھی جو ان کے پاس وزیر خزانہ ہیں وہ زرداری صاحب نے ہی ان کو وزیر خزانہ بنایا تھا. یہاں ہمارے نون لیگ کے پاس اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے پاس بھی اچھے لوگ ہیں. آئیے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایٹ لیسٹ اکانومی کو غیر سیاسی کر دیں. یہ ہمارا مشورہ اگر کوئی سن لے کہ دیکھیے ملک کی معیشت کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیے. ایز اے پرائم منسٹر ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن، ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے.
آئیں مل کے ہم ملک کو اس اکنامک چیلنجز کے بھنور سے باہر نکالیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا. یہی ہمارا مشورہ ہے. اکانومی کو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد پھر باقی سیاست آپ کی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی تجزیہ کار سابق سفیر جاوید ملک صاحب. ویورز پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا, اس حوالے سے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. جاوید ملک صاحب اور دورے شہوار کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.